This program is brought to you by बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहूर जावेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यादाश्तें। नाजरीन, यकीनन आपको इंतज़ार होगा कि आज हम आपको किन शख्सियत से मिलवाएंगे। तो उनके तारुफ से पहले मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि चंद अरसा पहले एक नावल मंजर आम पर आता है और हम देखते हैं कि जहाँ आलमी सतह पर उसको पजीराई मिली, अदबी हलकों में भी पजीराई मिली और सबसे बढ़कर नौजवान नस्ल ने उसको कबूल किया, उस पर तबसरे किए और उसको आगे उसकी बात को पहुंचाया। गुरूबे शहर का वक्त, उसके खालिक डॉक्टर उसामा सिद्दीक आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का मानो, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। गुरूबे शहर का वक्त और चंद और किताबें, नावल आपके मंजर आम पर आ चुकी हैं। सर, गुरूबे शहर का वक्त, जैसे कि मैंने भी बात की कि एक तो हम देखते हैं कि नावल या तसानीफ जब आती हैं मंजर आम पर तो अमूमन अदबी हलकों तक वो महदूद रहती हैं जी। और अवामी हलकों तक उस तरह से नहीं आती, ना ही अवाम उनको उस तरह से कबूल कर पाती है। शायद ज़ुबान का थोड़ा मसला होता है, लेकिन हमने देखा कि गुरूबे शहर का वक्त जहाँ पे अदबी हलके उसको कबूल कर रहे हैं, वहीं नौजवान नस्ल उस पर बहुत कुछ लिख रही है और आलमी सतह पर भी इसको पजीराई मिली और बड़े अदीबों ने इस पर लिखा। तो सर, आप अपने तजुर्बात इस हवाले से हमें बताएं। जी, दुनिया भर में जब अदब लिखा जाता है तो उसको दो पैमाने होते हैं जांचने के कि वो किस हद तक उसको कबूलियत मिली है। एक को क्रिटिकल अप्रेजल कहते हैं, जो कि अमूमन जो दूसरे बड़े लिखने वाले और नक्काद और सहाफ़ी और असातिज़ा और मुहक्किक जो बात करते हैं वो भी बहुत अहम होती है, चूँकि वो किसी किताब के जमालियाती और तकनीकी और तमाम पहलुओं को बगौर देखते हैं और ज़ाहिर है उनका बहुत तजर्बा होता है उसको जांचने का। तो बतौर लिखारी ज़ाहिर है मेरे लिए उनकी आरा बहुत अहम है, लेकिन एक हद तक मेरे लिए उतनी ही अहम बात पॉपुलर अपील है, जिसको कहते हैं कि क्या आम कारी जो है उस किताब के साथ उसका किसी किस्म का ताल्लुक़ पैदा हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो लिखने का काम है वो बड़ा जांफिशानी का काम है और बड़ा इसमें बड़ी जुस्तजू है और खून जलाना पड़ता है। तो आप क्यों करते हैं ये? आप इसीलिए करते हैं कि चूँकि आपके पास, आपको लगता है कि कहने को कुछ है जो कि अहम है, जिसकी माशरे में ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको कारी मिलें। तो मेरे लिए कारीन मुकद्दम हैं और सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ से खुशी होती है कि अगर मेरे कारी हर उम्र और हर तबके और हर पाकिस्तान के खित्ते से उनका ताल्लुक़ हो। पहली बात तो ये कि मैंने जब भी लिखा है तो मेरी जो पहली ऑडियंस है, जो रीडरशिप है, वो पाकिस्तानी है या बरे सगीर पाक व हिंद के लोग हैं। कई लोग इस नुक्ता नज़र से लिखते हैं, चूँकि मैं अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ, कि हमें फौरी तौर पर आलमी कबूलियत मिले। मेरे लिए ये अहम नहीं था। मेरे लिए अहम ये था कि जो मैं कहानियाँ लिखता हूँ उनमें इतनी सच्चाई और जाज़बियत हो कि उसको यहाँ पे कबूल किया जा सके। अब उस सिलसिले में मेरी ख़ास तवज्जो जो है वो कम उम्र के जो पढ़ने वाले या नौजवान पढ़ने वाले हैं उसकी एक ख़ास वजह है। मुझे लगता है कि जो उनके अंदर एक खुला जहन होता है, उनके अंदर जो एक आइडियलिज्म होता है, वो उनसे बड़ी उम्र वाले लोगों में सिनिसिज्म में तब्दील हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की पगडंडी पर चल के थक चुके होते हैं। मुझे उम्मीद की बात करनी है और मुझे उन लोगों के लिए उम्मीद की बात करनी है जिन्हें उम्मीद की ज़रूरत है और जिनकी अपनी आंखों में अभी उम्मीद झलकती है। जब मैंने ये किताब लिखी, गुरूबे शहर का वक्त, आपको दिलचस्प चीज़ एक बताता चलूँ तो बहुत से अहबाब, चूँकि मैंने पहले उर्दू में कभी लिखा नहीं था इस तरह से संजीदा तरीके से, तो जो संजीदा कुछ लिखने वाले थे उनको जब मैंने दिखाई तो उन्होंने कहा, मियाँ ये तो बहुत ही एक पेचीदा सा नावल है, इसमें फ़लसफ़ा भी है, इसमें पुरानी दास्तानें भी हैं, इस माबादो तबियाती गुफ्तगू भी है, इसमें फ़िज़िक्स भी है, तो ये पाकिस्तान में कौन पढ़ेगा, और ख़ास तौर पे यंगर लोग जो हैं उनका तो अटेंशन स्पैन नहीं। मुझे तब भी ये एतमाद था कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी यूथ को। हमारी यूथ जो है ना वो बहुत ज़हीन है, चूँकि मैं बड़े साल पढ़ाता भी रहा हूँ यूनिवर्सिटियों में, और वो सारी दुनिया में क्या हो रहा है उससे आशना भी हैं।
تو سب سے زیادہ قبولیت اس کتاب کو ایز اٹ ٹرنڈ آؤٹ ینگر لوگوں میں ہی ملی ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، اور اس بات کی مزید تصدیق ہوئی جس کی مجھے بہت خوشی ہے. اور اس چیز کی بھی بہت خوشی ہے کہ میرے پڑھنے والوں کا تعلق پاکستان کے تمام صوبوں سے ہے، اور خاص طور پہ چھوٹے شہروں سے. بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں کرنے چلا تھا کہ میں ان موضوعات پہ بات کروں جو میرے خیال میں اہم ہیں، لیکن ایک ایسے طریقے سے کروں کہ وہ پڑھنے کے قابل ہو، اس میں لگتا ہے اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ نہ کچھ کامیابی ہو. اور سر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نوجوان نسل نے اس کو ایک صدا کاری جسے کہتے ہیں پڑھ کے آپ تک پہنچایا بھی، اور آپ نے بھی اس کو قبول کیا اور لوگوں دکھایا یہ کہ نوجوان نسل آپ کی بات کو کس طرح سے قبول کر رہی ہے. جی دیکھیے، دو وجوہات سے. ایک تو دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور اب ٹیکنالوجی پہ ہمارا انحصار ہے، اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل ٹیکنالوجی کا بہت استعمال کرتی ہے، اور اس میں سے بہت سا استعمال بڑا مثبت استعمال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال میں لکھاری کی ایک طرح سے ذمہ داری ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز لکھی ہے تو وہ پڑھنے والے تک پہنچے بھی، چونکہ اب جہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سے فائدے ہیں وہاں بہت شور بھی ہے، بہت ڈسٹریکشن بھی ہے. لوگ بہت سی سمتوں کے اندر جو ہے نا کھنچے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اٹینشن سپین کا مسئلہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تو اپنے قارئین سے رابطہ کر کے بہت مزہ آتا ہے، چونکہ جب ان کی آراء ملتی ہیں، چاہے وہ تحسین ہو، چاہے اس میں کوئی تنقید کا پہلو بھی ہو، لیکن کم از کم آپ نے ایک گفتگو کا آغاز کیا، اور وہ کلامیہ، وہ گفتگو، اس کا آغاز کرنا ہی مقصد ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ سرکار اور معاشرے کو جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تعلیم اور کتابیں اور ادب جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. تو ہمارا سب سے بڑا المیہ اور ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہی اس ملک میں یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو عام کیسے کرنا ہے، ہم نے ایک سنجیدہ اور علم پہ مبنی گفتگو کو کیسے بڑھانا ہے، اس گفتگو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کیسے کرنا ہے، تاکہ یہاں پہ ایسے ڈسکورسز اور ایسے ڈائیلاگز پیدا ہوں جو کہ معاشرے کو آگے لے کے جائیں اور جس سے لوگوں کو اپنے مسائل کا حل بھی ملے. اس کے علاوہ ادب ایک انتہائی خوبصورت چیز ہے جو کہ زندگی میں خوبصورتی لے کے آتی ہے، آپ کو امید دلاتی ہے، اور جب زندگی کا کوئی گھناؤنا آپ کے ساتھ تجربہ ہوتا ہے یا جو بھی زندگی کے بدصورت پہلو ہیں، ایک لحاظ سے ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی پیدا کرتی ہے. تو ادب کا ہمیشہ سے یہ ایک جمالیاتی اور ایک انسپریشنل رول بھی رہا ہے. تو آئی تھنک وہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی گفتگو کو معاشرے میں لایا جائے. تو میں تو بہت انجوائے کرتا ہوں. اب آپ کو پتہ ہے بک اسٹاگرامرز ہوتے ہیں جو کتابوں کی بڑی تشہیر کرتے ہیں، اور اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے اتنے سارے ینگ پاکستانی جو کتابوں کے اوپر، لیکن ایک لیٹس سے میری نسل یا میرے سے بڑی نسل کے جو لکھنے والے ہیں ان میں سے کئی لوگوں کو ان فینومینن کے بارے میں معلوم ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا چاہیے، اور جہاں لکھنے والی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تھوڑا سا فاصلہ بھی رکھے اس تمام گفتگو سے، چونکہ اس کی کتاب کو اس کے لیے بولنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی گفتگو ہوتی ہے پروگراموں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، لٹریری فیسٹیولز کے ذریعے اپنے قارئین سے، تو اس سے ان کے دل میں پڑھنے کی مزید خواہش پیدا ہوگی. اور سر اس کا نام غروب شہر کا وقت اور تکنیک منفرد ہیں دونوں، بلکہ اس کے نام سے ہی لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آئے. ہم نے دیکھا کس طرح سے اس کو پذیرائی ملے. سر اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی کہ آپ نے ایک روایت کو بھی ساتھ رکھا اور روایت سے ہٹ کے بھی اس کو استعمال کیا اپنے ناول میں؟ ہمارے ہاں دیکھیں اردو ناول میں ایک روایت ہے کہ ہم شاعری، چونکہ ہماری شاعری اتنی خوبصورت ہے، ہم اپنی شاعری سے اکثر اپنے ناولز کے ٹائٹل دیتے ہیں. اگر آپ قرۃ العین حیدر صاحبہ کو دیکھیے جو میری پسندیدہ اردو کی ناول نویس ہیں، تو گردش رنگ چمن، آخر شب کے ہم سفر، سفینہ غم دل، یہ سارے بڑے مشہور اشعار جو ہیں ان سے لیے گئے. سنفنگ آؤٹ دا مون جو میرا انگریزی کا ناول ہے، وہ بھی چاند کو گل کریں تو ہم جانیں، جو فیض صاحب کی ایک بڑی مشہور نظم ہے، وہاں سے لیا گیا. یہ جو ہے ہو نوز دا باؤنڈز آف ڈیزائر، یہ حسن کوزہ گر، یہ جو نونیم راشد کی نظم ہے، اس میں تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے اس میں. اچھا، اب غروب شہر کا وقت جو ہے نا وہ شہروں کے بارے میں ہے، اور بہت سی چیزوں کے علاوہ کہ شہر کیسے مرتے ہیں اور ہماری تہذیب کیسے زوال پذیر ہوتی ہے. اور اس میں بہت سے بین الاقوامی لکھنے والے ہیں جن کے کام سے میں انسپائر ہوا. اٹالو کالوینو خاص طور پہ، جو کہ ایک اطالوی رائٹر ہیں، انویزیبل سٹیز ان کی کتاب ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے پرتگالی، ولندیزی، امریکی، جاپانی اور البانوی رائٹرز کا وہاں پہ ذکر ہے. تو اب شہروں کے حوالے سے ٹائٹل رکھنا تھا، اور مجھے ٹائٹل چوز کرنا ہمیشہ سے بہت مشکل لگتا ہے.
اور میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں محمود فاروقی، جو ہندوستان سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے داستان گوئی کا احیاء جو تھا ایک لحاظ سے کیا، اور بلکہ انہوں نے ہی کیا، اور وہ اب 20 سالہ اس کی سالگرہ منا رہے ہیں. تو یہ ٹائٹل انہوں نے تجویز کیا، چونکہ ان کو یہ کتاب بہت پسند آئی. ہم بڑے ہم خیال ہیں، ہم آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہم جماعت تھے اور قرۃ العین حیدر کو اکٹھے پڑھتے تھے، تو ہمارا ادبی ذوق بہت ملتا ہے. تو میں نے ان سے بھی رجوع کیا، تو اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، لیکن یہ بہت مقبول ہوا ہے ٹائٹل. اچھا، لکھنے کی ٹیکنیک کا جہاں تک تعلق ہے تو ظاہر ہے چونکہ ایک لکھنے والے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، اور میں ہمیشہ سے ادب پڑھتا آیا ہوں، حالانکہ میرا بنیادی فیلڈ جو ہے وہ قانون ہے. تو اس میں میں نے کبھی اپنے اوپر کوئی ٹیکنیک مسلط نہیں کی. میں نے کبھی کوئی کتاب یہ سوچ کے نہیں لکھی کہ اس کی ٹیکنیک میں کوئی جدت کروں گا. میرے اندر جو جدت پسندی ہے، جہاں ایک طرف میں اپنی تہذیبی روایات سے جڑا ہوا ہوں اور مجھے داستان گوئی انتہائی اہم لگتی ہے اور ان کتابوں میں داستانوں کا جا بجا ذکر ہے، وہیں مجھے لگتا ہے کہ اس ٹریڈیشن کو آگے لیتے ہوئے ہمیں دور حاضر کے لحاظ سے کہانی کی سنانے کی تکنیک کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. سو میں لینئر کہانی، یعنی کہ ایک عمودی کہانی کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتا. بہت کمال کے ناول لکھے گئے ہیں، مجھے ایسی کہانی پسند ہے جو تہ در تہ ہو. مجھے وقت کے ساتھ تجربے کرنے کا شوق ہے کہ کہانی آگے پیچھے جائے، اور وقت کا ایک جو سرکل کا کانسیپٹ ہے جو کہ آپ کو ملتا ہے وہ بھی ہے سنفنگ آؤٹ دی مون میں. یہاں پہ بھی میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بہت سے خاکے، بہت سے تجزیے، بہت سے خواب، بہت سے ٹکڑے ہیں جو کہ میں نے سینز کے طور پہ لکھے ہیں، اور پھر ان کو یکجا کر کے ایک موزیک بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس میں ربط لوگوں کو نظر آتا ہے، اس میں ہر چیز گزشتہ سے بھی پیوستہ ہے، لیکن اس میں مستقبل کا بھی ذکر ہے. تو یہ ٹیکنیک خود ہی بنی، مجھے لگا کہ میں اس طرح سے لکھنا چاہتا ہوں. اب جو لوگ اس کا تنقیدی معائنہ یا جائزہ کر رہے ہیں وہ اس کو ایک پوسٹ ماڈرنسٹ ٹیکنیک کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اور بھی اس کے اندر وہ چیزیں ڈھونڈیں گے، چونکہ یہ ایک کمپلیکس ملٹیپل لیئرز والا ٹیکسٹ ہے. لیکن آپ یہ کہہ لیجئے کہ مجھے چونکہ دنیا بھر کا ادب پڑھنے کا شوق ہے اور اس میں اب بہت تجربے ہو چکے ہیں، ناول کی شکل تبدیل ہو چکی ہے، اور ناول کو اب یہ کہنا کہ ناول یہ ہوتا ہے ایک دقیانوسی بات ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کچھ لوگ ابھی تک کوئی 150 سال پرانے ماڈل میں پھنسے ہوئے ہیں. ناول تو اتنا زیادہ ایک ملٹی فیریس اور فلیکسیبل فیلڈ ہے، اور اسی لیے مجھے پسند ہے ناول کی جو یہ جو جانرا ہے کہ اس کے اندر آپ بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. سر، عالمی ادب کا بھی آپ کا وسیع مطالعہ ہے، اور ہم اگر اپنے ادیبوں کو دیکھتے ہیں، آپ کیا موازنہ کریں گے؟ کیا خاصیت ہے اور کیا کمی؟ ہمارے ہاں ایک احساس کمتری یہ ہے کہ اردو کی، اگر میں پہلے بات کروں پھر پنجابی کی بھی کروں گا، کہ اردو میں شاید اتنا کمال کا کام نہیں ہو سکا ابھی تک جو کہ باقی دنیا میں ہو چکا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے کوئی آدھے سے زیادہ ناول جن کو بکر پرائز ملا ہے وہ پڑھے ہوئے ہیں، اور آدھے سے کچھ زیادہ ایسے ناول بھی پڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جن کو نوبیل پرائز ملا ہے. سو کافی حد تک جن کو، اور پولیٹزر پرائز والے بھی، جو دنیا کے سب سے بڑے ادبی انعامات جانے جاتے ہیں، وہ جن کتابوں کو دیے گئے ہیں وہ میں نے کافی ساری پڑھ رکھی. اس لیے میں موازنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ان کا معیار کیا ہے. اچھا، ان کی خاص بات یہ ہے کہ اعلیٰ ادبی معیار کے علاوہ ان کے اپنے ملکوں میں ان ناولوں کو بہت پذیرائی ملی اور بہت سے اچھے ترجمہ کرنے والے ملے، سو مقبول ہوئے، جو ہمارے ہاں نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ سوال ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اردو ادب کو میں اگر بحیثیت مجموعی دیکھوں، اور ابھی میں صرف فکشن کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں شاعری کی بات نہیں کر رہا جس میں ہمارے ہاں کمال کا کام ہوا ہے، یا داستان گوئی جو کہ ہماری اوریجنل جانرس یہ تھے، تو میرا خیال میں آپ کو یہاں 8-10 کتابیں ایسی مل جائیں گی جو دنیا کی کسی بھی بکر پرائز ملنے والی کتاب کے مقابلے کی کتابیں. صرف یہ ہے کہ ہم خود چونکہ اپنی ادب کو اتنی پذیرائی اور اتنی پرومیننس نہیں دے پائے، اور اتنے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اور ہماری پبلشنگ انڈسٹری ابھی محدود ہے، اور ہمیں اچھے ترجمہ کرنے والی نہیں ملے، تو اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی. معیار ان کا کسی طرح سے کم نہیں. اگر میں پنجابی کی بات کروں، جس کو ہم نے زندہ نہ رکھنے کی پوری بھرپور کوشش کی ہے، نہ ہم اس میں اب کتابیں لکھتے ہیں، تو پنجابی کی اگر میں شاعری کی بات کروں، کلاسیکی شاعری کی اور صوفیانہ شاعری کی، اس کا جواب نہیں ہے. اتنی خوبصورت اسپریچول پوئٹری اور بھی زبانوں میں لکھی گئی ہوگی، لیکن یہ کسی سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر میں سرائکی جتنی تھوڑی بہت سمجھتا ہوں، یا سندھی کا جو ترجمہ میں نے دیکھا ہے، یا پشتو کا، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کمال کا ادب ہے. یہ 9000 سال پرانی تہذیب ہے، اس میں کئی زبانیں ہیں، پیچیدہ معاشرہ ہے، کئی قسم کے اس کے اوپر اثرات ہیں. آپ اس کتاب کو دیکھ لیجئے جہاں پہ میں نے اپنی کلاسیکی داستانوں کا حوالہ دیا ہے،
اس میں سنسکرت کی داستانیں بھی ہیں، اس میں فارسی کی بھی ہیں، عربی کی بھی ہیں، ہمارے اوپر ترکی ادب کا بھی اثر ہے، پنجابی نے بھی اردو کو سیراب کیا ہے. کیا زرخیز زمین ہے یہ ادب کے لیے اور زبانوں کے لیے. اور میں چونکہ اب دونوں میں لکھتا ہوں اور بات کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں ملٹی فیریسلی، اور پھر پنجابی کو بھی میں ڈال دوں، جتنی زبانیں ہمارے ہاں ہوں اور ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. سو مختصر جواب یہ ہے کہ ہمارا ادب کسی بھی طور پہ دنیا سے کم نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ادب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. سر، سنفنگ آؤٹ دا مون پہلے آپ کا انگریزی ناول منظر عام پر آیا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اسی کا ترجمہ ہوتا ہے چاند کو گل کریں تو ہم جانیں، اور عاصم بخشی نے اس کا ترجمہ کیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیالات ہبہو ترجمے کی صورت پہنچا دیے گئے ہیں؟ دیکھیں، ترجمہ جو ہے نا وہ کبھی بھی 100% کسی کتاب کو نہیں کیپچر کر سکتا زبانوں کی، لیکن اگر وہ اس کے مزاج کو اور اس کے ماحول کو اور اس کے بنیادی خیالات کو ایکوریٹلی ڈپکٹ کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس سلسلے میں جو یہ ترجمہ کا پروسیس تھا نا وہ بڑا منفرد تھا، چونکہ میری عاصم بخشی صاحب سے ملاقات ایک ایسے دوست نے کروائی جس کا خیال تھا کہ اس کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے وہ بہترین شخص ثابت ہوں گے، چونکہ وہ ایک بہت ہی عالم شخصیت ہیں، خود بھی بہت اچھے شاعر بھی ہیں، فلسفے پہ بھی لکھتے ہیں، بہت ترجمے بھی کیے ہیں، حالانکہ ان کا پیشہ بھی میری طرح کچھ اور ہے، لیکن وہ ڈوبے ہوئے ہیں ادب کے میدان. تو یہ کووڈ کا زمانہ تھا، تو وہ ایک چیپٹر ٹرانسلیٹ کرتے تھے، مجھے بھجواتے تھے، ہم زوم کال کرتے تھے اور آپس میں مشاورت کرتے تھے. ترجمہ بالکل انہی کا ہے، اور میری بڑی خوش قسمتی ہے چونکہ وہ بڑے مستند اور قابل عزت ترجمہ کرنے والے ہیں اور اب تو بڑے اچھے دوست ہیں کہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. لیکن اس میں تھوڑی سی میری ان پٹ اس طرح سے آ جاتی تھی لکھنے والے کے طور پہ کہ اگر مجھے کسی جگہ لگتا تھا کہ جو میری جمالیات ہیں یا میرے استھیٹکس ہیں یا جو سینٹیمنٹ میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہوا ہے اس کا کوئی بہتر متبادل ہو سکتا ہے تو میں ان کو پروپوز کر دیتا تھا اور وہ میری بات مان جاتے تھے. تو یہ ایک بڑا خوش آئند اور ایک خوشگوار اور فائدہ مند تجربہ رہا، چونکہ اس سلسلے میں پھر میری ان پٹ بھی شامل تھی. لیکن میں نے پوری طور پہ ان کی علمی اور ادبی صلاحیت کے اوپر انحصار کیا ترجمے کے نقطہ نظر سے، چونکہ ہماری دیکھیں اس کے ترجمے کے لیے سنفنگ آؤٹ دا مون کے لیے خاص قسم کی تحقیقی اور علمی شخصیت کی ضرورت اس لیے تھی کہ جو موہنجو دڑو کا چیپٹر ہے اس میں ہم نے اس کو اوتھینٹک رکھنا ہے کہ ہم جب اس کو انگریزی میں لے کے آتے ہیں تو زبان کا فلیور کیا ہوگا. اب اس میں 6 ادوار ہیں، اس میں موہنجو دڑو ہے، اس میں ٹیکسلا ہے، اس میں مغل ہے، اس میں 1857 ہے، دور حاضر ہے اور مستقبل قریب ہے. تو اب زبانوں کے ساتھ میں نے جو انگریزی میں ویریشن کی تھی، ہر زبان کا فلیور، لکھ تو میں انگریزی میں رہا ہوں لیکن وہ مختلف تھا اور کچھ لحاظ سے اس میں مجھے یہ تاثر پیدا کرنا تھا کہ اس زمانے کی زبان ہو سکتی ہے. اب جب اس کو اردو میں ہم لے کے گئے ہیں تو اب کس قسم کی اردو استعمال ہوگی موہنجو دڑو میں، چونکہ موہنجو دڑو تو سنسکرت کے آنے سے پہلے کی ایک جگہ تھی. تو کیا ڈراویڈین انفلوئنس ہوگا؟ ڈراویڈین تھا تو کیا براہوی اس کے قریب ترین ہے یا تامل ہے؟ تو مطلب اس میں ایک باقاعدہ ایک علمی بحث تھی الفاظ کے چناؤ میں بھی، کیونکہ تاریخی ناول جب آپ لکھتے ہیں تو اس میں یہ پہلو بھی آ جاتا ہے. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ عاصم صاحب کا اتنی گرفت ہے زبان پہ اور ان تمام معاملات پہ کہ وہ ہر چیز کی تہہ تک جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہماری بڑی دلچسپ گفتگو تھی جو تاریخی محرکات پہ تھی. اور پھر زبان، اور پھر زبان میں ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ زبان صرف ایکوریسی کا نام نہیں ہے، نوانس کو کیپچر کرنے کا نہیں ہے. زبان کا ایک میوزک ہوتا ہے جس کو ہم یوفنی کہتے ہیں. میں جب کچھ لکھتا ہوں تو میں باقاعدہ اس تحریر کو بآواز بلند پڑھتا ہوں کہ وہ سننے میں کیسی لگتی ہے. اردو میں تو ایک خاص بات ہے، اردو بڑی رومانوی اور خوبصورت زبان ہے. انگریزی میں بھی آپ دیکھیں نا، تو میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میری جو پروز ہے وہ تھوڑی لیریکل ہو، تو اس میں بھی پھر زبان کا بڑا وہ آ جاتا ہے. اچھا، اب اس سے بالکل ایک مختلف تجربہ ہے یہ کتاب، چونکہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے یہ غروب شہر کی تشکیل نو ہے، اس کی ریکریشن ہے انگریزی میں، جو ترجمے سے ایک مختلف چیز ہے. چونکہ میں لکھا رہی ہوں تو میں چاہوں تو کوئی چیز چھوڑ سکتا ہوں، نئی چیز ڈال سکتا ہوں، پیراگراف بالکل مختلف طریقے سے شروع کر سکتا ہوں، اس کو لمبا کر سکتا ہوں. تو میں نے وہ کتاب، چونکہ وہ کہانی لکھی گئی تھی، اس کو دیکھ کے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے انگریزی کے اسلوب میں اس کہانی کو اثر نو سوچا اور اثر نو لکھا اور پھر دوبارہ لکھا اور پھر تیسری دفعہ لکھا، جب تک کہ مجھے یہ لگا کہ وہ انگریزی کے ایڈیم میں اتنی ہی لیریکل اور اتنی ہی میننگ فل ہو جتنی اردو میں تھی. تو وہ پھر ایک مختلف کتاب بن جاتی ہے. تو یہ ایک بالکل مختلف تجربہ تھا. ترجمے کا تجربہ جو تھا وہ بالکل مختلف تھا. بہرحال مجھے دونوں کا بہت مزہ آیا.
سر آپ نے انگریزی زبان میں بھی تجربات کیے ہیں، اردو زبان میں بھی تجربات کیے ہیں، اب ہم انگریزی زبان اور اردو زبان کی اگر موازنہ کرتے ہیں، ہم دور حاضر میں انگریزی بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں اردو کے بجائے، حالانکہ ہماری یہ قومی زبان ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قبول کرتے ہیں اور اپنی زبان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں یہ چانسز ہیں؟ میں بھی لے آئی سکیں گے کہ کیا ہماری زبان عالمی سطح پر جا سکتی ہے؟ دیکھیں، کسی زبان کا عالمی سطح پہ جانے کا انحصار اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اس زبان میں علم جو ہے، علمی کام کتنا ہو رہا ہے، اور ادبی کام، جس کو ہم نالج پروڈکشن کہتے ہیں۔ تعلق تو اس کا سارا استعماریت سے، نوآبادیاتی نظام سے، کلونیلزم سے ہے۔ میرے دوست اور آپ کے استاد ڈاکٹر نعیم ان اساتذہ میں سے ہیں جنہوں نے اس پہ بہت مؤثر کام کیا، آپ تو اس سے متعارف ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کلونیل پیریڈ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں کی گئیں، ایسی پالیسیاں اپنائی گئیں جس میں یہ دکھایا گیا کہ ہماری زبانیں کمتر ہیں، ہماری زبانوں میں وہ استعداد نہیں ہے، ہماری زبانوں میں جو اہم کام تھے ان کو ایک طرح سے سپریس کیا گیا اور انگریزی کو رائج الوقت کیا گیا۔ لیکن اب یہ ہے کہ 1947 کے بعد اتنے سال گزر چکے ہیں، ہم نے اپنا آئین بھی انگریزی میں لکھا، ہمارے قوانین بھی انگریزی میں ہیں، ہمارا سرکاری نظام بھی اس میں چلتا ہے۔ ایک لحاظ سے انگریزی ایک عالمی زبان بھی بن چکی ہے، چونکہ ہم نے یہ پالیسی اپنائی کہ ہم نے باقی تمام دنیا کا ادب اور علم جو تھا اس کو اپنی زبان میں ترجمہ نہیں کیا، پہلے ایک زمانے میں کرتے تھے۔ ترکی نے، تھائی لینڈ نے، جاپان نے، اسپین نے یہ سوچ لیا کہ ہم اپنی زبانوں کو نہیں چھوڑیں گے، عربوں نے، تو وہ ہر چیز کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو اور نہ ہی ہم نے کوئی یہ انگریزی کے اندر کوئی ایسے تیر مارے ہیں علمی طور پہ یا ادبی طور پہ، تو آدھا تیتر آدھا بٹیر، ہم نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ اب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ ناگزیر ہے کہ انگریزی کو ہم ساتھ لے کے چلیں، چونکہ اب ہمیں وہی زبان، ہماری ٹیکنیکل زبان وہ ہے، ہم فزکس اس میں پڑھاتے ہیں، اب ہر چیز کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی کلچرل زبان کے طور پہ، اپنی تہذیبی زبان کے طور پہ، اپنی ادبی زبان کے طور پہ اور اپنی قومی یکجہتی کی زبان کے طور پہ اردو کو بہرحال آگے ہمیں لے جانا پڑے گا۔ یہ بہت اہم ہے، اور ویسے بھی یہ بہت خوبصورت زبان ہے۔ آپ ایک چیز تو دیکھیے نا کہ پورے ملک میں آپ کو اردو بولنے والے مل جائیں گے، حالانکہ اس خطے میں بہت زبانیں۔ لیکن اب ایک تیسرا مسئلہ ہے یا چیلنج ہے، وہ ہماری مادری زبان کا ہے۔ چونکہ مادری زبان کے بارے میں بڑی سٹڈیز ہوئی ہیں کہ اگر آپ ابتدائی تعلیم اس میں کریں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی۔ تو ہمیں کوئی فارمولا نکالنا ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی اتنے ہمارے ماہر تعلیم اتنی دیر سے اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن سرکار ان کی بات کیوں نہیں سنتی، جس میں انگریزی، اردو اور ہماری مادری زبان تینوں کو ہم لے کے چلیں۔ اب تو دنیا میں تحقیق یہ بھی دکھاتی ہے کہ اگر آپ کو ایک سے زیادہ زبان پہ دسترس ہے تو آپ کا دماغ اور زیادہ ایفیشنٹلی کام کرتا ہے، اور زیادہ آپ کی زبان کے اندر ذخیرہ الفاظ بڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ مجھے آج سے کوئی 3-4 سال پہلے تک بہت عادت تھی کہ میں صرف انگریزی میں ہی زیادہ بات کرتا تھا، اور اگر اردو میں بات کرتا تھا تو مجھے انگریزی لفظ کا متبادل نہیں ملتا تھا۔ لیکن میں نے اس پہ تھوڑی سی مشق کی اور اب میں کر پاتا ہوں، اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ادب سے جڑے رہیں، آپ پڑھتے رہیں۔ تو میرا خیال میں بڑی ایک احساس کمتری اور ایک بے وقوفی کی نشانی ہوگی اگر ہم اتنی خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، جیسے اپنی زبان، اپنی ثقافت۔ ہم اپنی تاریخ کو پوری طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ چند سو سال پہلے شروع ہوئی، ایسا تو نہیں ہے، یہاں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ تو ہم کیوں اپنی شناخت کے اندر اپنی شناخت کو اس طرح سے نہیں ڈھال سکتے کہ جس کے اندر یہ تمام رعنائی، یہ تمام خوبصورتی جو ہے وہ سامنے آئے؟ سر، ہم اپنی شناخت کو کیا قبول نہیں کر پا رہے؟ اس کو ہم اس طرح سے ہم اپنی شناخت کو پوری طرح سے بنا نہیں پا رہے۔ ہماری شناخت جو ہے، دیکھیے، نظریہ پاکستان کے تحت ہم نے ایک الگ قوم کا دعویٰ کر کے تو ایک علیحدہ ملک بنایا۔ اس کے پیچھے بہت سی معاشی وجوہات بھی تھیں، اس کے پیچھے ثقافتی وجوہات تھیں، وہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور اس کا کریڈٹ بھی بہت سے لوگوں کو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا اس میں قصور بھی ہے۔ چونکہ دیکھیں، بٹوارا کسی بھی جگہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سیکھ لے کہ وہ اپنے تمام تر اختلافات اور اپنی تمام تر ڈفرنسز کے باوجود اکٹھے رہ سکتا ہے تو یہ ایک احسن چیز ہے، بجائے یہ کہ آپ توڑتے چلے جائیں شناخت کی بنیاد پہ۔ میں اپنی شناخت، کم از کم میں جس طرح سے اپنی شناخت کو دیکھتا ہوں، اس میں میرا پنجابی ہونا، اس میں میرا لاہوری ہونا، مسلمان ہونا، پاکستانی ہونا، بر صغیر کا باشندہ ہونا، مہر گڑھ کی تہذیب سے تعلق رکھنا، لیکن فارسی ادب سے بھی شغف رکھنا، اور شیکسپیئر کو بھی پسند کرنا، اور پورے دنیا کا ایک سٹیزن ہونا،
اس میں کسی قسم کا کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہمیں اپنے دماغ کو وسیع کرنا ہے, ہمیں امبریس کرنا ہے اس چیز کو کہ ہم وہ کیا چیزیں ہیں جو خاص ہماری اپنی ہیں, جن پہ ہمیں فخر ہے, اور وہ ہمیں ہماری شناخت کی تشکیل کرتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم زینوفوبک بن جائیں, ہم کہیں کہ ہمارا کلچر سب سے سپیریئر ہے, باقی لوگ ہم سے کمتر ہیں. یہی تو فساد ہے ساری دنیا میں. ہر کوئی اپنے کلچر کو دوسرے کلچر پہ مقدم سمجھتا ہے. اگر آپ کا کلچر خوبصورت ہے, انجوائے کیجئے, اور اس کو اس طرح سے اس کلچر کا اظہار کیجئے کہ باقی لوگوں کو بھی آپ میں دلچسپی ہو اور وہ آپ سے متاثر ہوں. کسی کے کلچر کی, کسی کی زبان کی, کسی کی شناخت کی تصحیح کرنے سے آپ کی شناخت بہتر نہیں ہوتی. یہ سبق اگر ہم سیکھ جائیں تو میرا خیال میں ساری دنیا کے کلچرز اور زبانوں اور لوگوں کے لیے ہمارے دل میں ایک عزت پیدا ہو. سر, آپ نے اپنے ناولوں میں تہذیب و ثقافت کو پیش کیا ہے, مرتے ہوئے دکھایا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بسنت کا تہوار منایا جا رہا ہے لاہور میں, اور آپ نے اس طرح کی بھی ثقافت اور تہذیب کو دکھایا. تو آپ چند باتیں اپنے دور کی اس حوالے سے, اور اس بسنت میں اور اس بسنت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, 3-4 باتیں میں اس پہ کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ جو بسنت مجھے یاد ہے اپنے بچپن کی, اس کی ظاہر ہے کچھ خامیاں اور کچھ اس میں مسائل بالکل تھے. اس میں بچے چھتوں سے لڑک کر گر جاتے تھے, گاڑیوں کے نیچے آتے تھے, یہ ڈور والا معاملہ بھی تھا. لیکن میں جو اپنا قانونی کام کرتا ہوں نا, اس میں بہت سی میں ریگولیشنز بناتا ہوں. میرا خیال میں ہر چیز کا علاج اس کو بین کرنا, اس پہ FIR کرنا, اس پہ مقدمہ چلانا نہیں ہے. بات ساری ہے ریگولیشن, جو موجودہ حکومت بہرحال کوشش کر رہی ہے کہ آپ خطرناک ڈور بند کریں, آپ خطرناک طریقے سے پتنگ اڑانا جو ہے اس کو بند کریں. تو میرا خیال میں جو بسنت کا احیاء ہوا ہے, میں اس کے حق میں ہوں. یہ اور بات ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں وسائل کی سخت کمی ہے اور جہاں پہ ہماری اولین ترجیح تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے, وہاں پہ ایک حد تک ہی ہمیں اس طرح کے تماشوں کے اوپر پیسہ لگانا چاہیے. لیکن یہ کہتے ہوئے میں ہرگز ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہر وہ چیز جس سے لوگ محظوظ ہوں اس کے خلاف ہوں, ملامتی صوفی بن جاؤں میں اور میں یہ باتیں کروں. میرا یہ خیال ہے کہ بسنت بالکل ہونی چاہیے, اچھے طریقے سے منانی چاہیے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ عام آدمی اس کو منا سکے. اگر ہر چیز جو ہے وہ ایلیٹ کے پاس چلی جائے گی, چھتیں کروڑوں میں بکیں گی اور گڈے گڈیاں اور پتنگے ہزاروں کے ہوں گے, تو مجھے جو بسنت یاد ہے وہ ایسی بسنت ہے جو عام آدمی بھی منا سکتا تھا, پیسے جمع کرتا تھا اور یہ چیزیں خریدتا تھا. مجھے بسنت اس لیے بھی پسند ہے کہ ایستھیٹک لیول پہ مجھے ایک بڑی خوبصورت چیز لگتی تھی کہ آسمان کیسے رنگوں سے بھرا ہوا ہے. وہ منظر کشی میں نے اپنے ناول میں بھی کی ہے. پھر اس میں بڑا آرٹ بھی تھا اور بڑی سکل اور کرافٹ بھی تھا. آپ کو پتا ہے کتنی قسموں کی پتنگیں ہیں, کتنی قسموں کی ڈوریں ہیں, پھر اس کو اڑانے کے طریقے ہیں, پیچھے لگانے کے طریقے ہیں. تو ایک پیچیدہ سی منفرد سی چیز تھی جو لاہور سے منسوب تھی. پھر اس کا موسموں سے تعلق ہے, اور یہ ایک پرانی تہذیب ہے. آپ کے جو پرانی پنجابی مہینوں کے نام ہیں, جس طرح سے وہ موسم اور رت بدلنے کو کیپچر کرتے تھے, اور آپ کہتے تھے آئی بسنت پالا اڑنت, تو وہ ابھی تک صادق ہے حالانکہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. تو بہت سے حوالوں سے شہروں کی پہچان اور شناخت جو ہے ان کے تہواروں سے ہوتی ہے. تو اگر وہ تہوار دوبارہ سے منایا جا رہا ہے, اس سے لوگوں کو خوشی مل رہی ہے, تو مجھے بھی اس سے خوشی مل رہی ہے. سر, بحیثیت ادیب ہم نے آپ سے گفتگو کی ہے. اب آپ چونکہ ماہر قانون بھی ہیں, وکالت بھی کرتے رہے ہیں اور لامس میں پڑھاتے بھی رہے ہیں. سر, اپنی اس کیریئر کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ وکالت کا آغاز کب کیا آپ نے, اور عالمی سطح پہ بھی آپ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. جی, مختصراً میں نے وکالت کا آغاز نیو یارک میں بطور وکیل کیا تھا. چونکہ میں نے انگلینڈ سے اور امریکہ سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں پہ وکالت کی 4 سال. وال اسٹریٹ جسے آپ کہتے ہیں, فارچون 500 کمپنیز تھیں. اس سے بڑی ٹرانزیکشنز لیگل جو ہیں وہ دنیا میں کم جگہوں پہ ہی ہوتی ہیں. بہت بڑی فرمز تھیں, بالکل مختلف تجربہ تھا, لیکن میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے. بہت زیادہ پریشر میں کام کرنا, بہت زیادہ ایکیوریسی کے ساتھ کام کرنا پیچیدہ چیزوں پہ. لیکن میرا دل ہمیشہ سے واپس آنے پہ تھا, چونکہ میں وہی شناخت کی بات ہے, انسان صرف پیسے یا ایک جگمگاتے شہر میں رہنے کے لیے باقی زندگی نہیں گزار سکتا. سو میں واپس آ گیا پاکستان. میں یہاں رہنا چاہتا تھا. میں یہاں پہ عابد حسن منٹو صاحب کی فرم میں کام کیا, جو بڑے ہمارے معتبر وکیل ہیں, بڑی میں ان کی عزت کرتا ہوں. بہت سیکھا, وہاں پہ میں پارٹنر بنا. لیکن ساتھ ہی میرا پالیسی امور میں بھی دلچسپی, یہاں میں نے 4 سال وکالت بھی کی. پالیسی امور میں دلچسپی تھی. مجھے یہ لگتا تھا کہ نظام میں تبدیلی پہ کام کرنا چاہیے, تو وہ بھی میں نے کام شروع کیا. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو میں ایڈوائز کرتا ہوں قوانین کیسے لکھے جائیں, پالیسیاں کیسے بنائی جائیں.
لیکن درس و تدریس کا بھی مجھے شوق ہو گیا، تو میں نے لمس میں پڑھانا شروع کر دیا. پھر کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے وہاں ہم نے ایک لاء اسکول بنایا، جس کے اندر ہم نے کوشش کی کہ جو قانون کی تعلیم ایک انتہائی فرسودہ طریقے سے یہاں جاری ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور وہ بہتر ہوئی کافی حد تک. اس کی وجہ سے مجموعی طور پہ ملک میں قانون کی تعلیم میں کچھ اثرات پیدا ہوئے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیوں نہ پروفیسری کروں اور تحقیق کروں اور پڑھاؤں، لیکن مجھے احساس ہوا کہ اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنی چاہیے. سو میں واپس امریکہ گیا، میں نے پی ایچ ڈی کی، واپس آیا. لیکن اب گزشتہ 10 سالوں سے میں زیادہ تر، چونکہ میں نے پھر لمس میں کافی سال پڑھانے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میرے بہت سے شوق ہیں، تو قانون ان میں سے ایک شوق ہے. میں یہ جو اصلاحی کام ہے یہ تو کرتا رہوں گا، اور پڑھانے کا کام بھی میں کبھی کبھار یہاں پہ بھی کرتا ہوں، میں بیرون ملک بھی پڑھاتا ہوں. سو میں باہر کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھاتا رہا ہوں، اور ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک ایک انسٹیٹیوٹ آف گلوبل لا اینڈ پالیسی ہے، ان کے ساتھ بھی باہر پڑھاتا ہوں، اور یہ میں جو پالیسی کا کام ہے وہ بھی کرتا ہوں. لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد زندگی کے بہت سے اور پہلو ایسے ہیں، چونکہ اب قانون کا بھی جو میرا کام ہے نا، وہ قانون کو ایک میں کسی نیرو لینز یا ایک بہت محدود عدسے سے نہیں دیکھتا. میں قانونی معاملات کو معاشی، سماجی، سائیکولوجیکل بہت سے لینزز سے دیکھتا ہوں، چونکہ قانون کا تعلق انسانی زندگی اور انسانی معاشرے سے. تو میری ادب میں ہمیشہ سے دلچسپی تھی. تو پھر مجھے یہ خیال آیا کہ چونکہ میری فن تعمیر میں، آثار قدیمہ میں، نیچر میں، درختوں میں، پرانی کہانیوں میں، فلکیات میں دلچسپی ہے، تو وہ پھر میں کہاں پہ اظہار کروں، چونکہ زندگی جو ہے اس میں بہت سے پہلو ہیں نا، صرف ایک قانونی وکیلانہ پہلو تو نہیں ہے. اس لیے پھر میں نے ہسٹوریکل فکشن لکھنی شروع کی، اور اب میں 5 کتابیں لکھ چکا ہوں، جن میں سے 2 تو قانون پہ ہیں. ایک جو ہے وہ نوآبادیاتی نظام میں ہمارے نظام قانون پہ کیا اثرات ہوئے، اور پھر آزادی کے بعد عام لوگوں کا کیا تجربہ ہے قانون اور انصاف کے حصول کے نقطہ نظر سے، اور کون لوگ ہیں جو ہمارے ہاں قانون کا اصلاحی کام کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم باقی دنیا سے اتنے قرضے لے کے یہ کام کرتے ہیں اور پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. تو پاکستان ایکسپیرینس ود فارمل لا اینڈ ایلین جسٹس کے نام سے وہ کتاب آئی کیمبرج یونیورسٹی پریس سے. اس سے پہلے میں جو پاکستان کے آئینی مسائل ہیں ان کے اوپر ایک کتاب دی جورسپروڈنس آف ڈیسولوشنز لکھ چکا ہوں. ایکسکیوز می. پھر سنافنگ آؤٹ دا مون آیا، اس کا ترجمہ ہوا. اس کے بعد پہلا ناول اردو میں لکھا، اور اب پھر یہ دوسرا ناول انگریزی میں لکھا ہے. سو یہ میری تصانیف ہیں، اور اب کسی ادارے سے نامنسلک ہونے کا مجھے فائدہ یہ ہے کہ جہاں تو میں کوئی اصلاحی کام مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی فائدہ ہے وہ کر سکتا ہوں، لیکن اب میرے لیے بہت زیادہ وقت مہیا ہے مطالعے کے لیے اور اس طرح کی گفتگو کے لیے، اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جانے کے لیے اور لکھنے کے لیے. سر، آپ نے بیرون ملک وکالت کی اور وہاں پہ مقدمات لکھے. سر، یہاں کے نظام میں اور وہاں کے نظام میں تو کیا فرق ہے؟ دوسرا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ عدلیہ یا نظام عدالت ایسا ہے کہ کئی سال سے مقدمات انتباہ کا شکار ہیں. دیکھیے، فرق یہ ہے کہ قانون جو ہے نا، اس کو ہمیشہ اس کی ارتقاء معاشرے کے ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے، چونکہ معاشرہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے، اور قانون اگر اس میں ارتقاء نہیں ہوتا تو وہ معاشرے کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. ہم چونکہ ابھی تک نوآبادیاتی نظام کی ذہنیت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے قوانین میں مناسب ترامیم بہت کم کی ہیں، اس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. دوسرا، بے تحاشا آبادی بڑھنے کی وجہ سے ظاہر مسائل بھی بڑھے ہیں. جب آپ کی گورننس اچھی نہیں، جب آپ کی جمہوریت میں تسلسل نہیں، تو مسئلے پیدا ہوں گے. جمہوریت کا تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے جب بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جب فوجی مداخلت ہوتی ہے آپ کی جمہوریت میں، اس پہ مقدمے چلتے ہیں، تو اس سے پھر عجیب و غریب نتائج نکلتے ہیں، اور اس کا بڑا برا اثر آپ کی عدلیہ پہ بھی پڑتا ہے، اور عدلیہ جو ہے پولیٹیسائز ہو جاتی ہے. بلکہ پولیٹیسائز تو کیا، کچھ دیر بعد پھر کچھ جج حضرات ایسے ہیں جو کہ خود سیاستدان بن جاتے ہیں، جو کہ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے. تو ہمارے جو بگاڑ ہیں ان کی ایک وجہ تو نوآبادیاتی نظام ہے، لیکن 1947 کے بعد جو بے تحاشا مارشل لاء لگے اور اس کی وجہ سے یہ تسلسل ٹوٹا، وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آبادی کا بے تحاشا بڑھنا اور ہمارا اس کے مطابق اپنے قوانین کو نہ تبدیل کرنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ اگر آپ انڈر لائن کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو لڑائیاں ہوں گی تو مقدمے ہوں گے. اب اس کا علاج یہ تھا کہ بہت سی چیزوں کا آربیٹریشن کے تھرو حل نکالا جاتا، مصالحت کے تھرو. ضروری نہیں کہ ہر چیز عدالت میں آئے. ہر چیز عدالت میں آئے گی تو عدالت میں تو کیسوں کی لائنیں لگ جائیں گی جو لگی ہوئی ہیں. پھر یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر اصلاحات انتہائی اہم ہیں جو ساری دنیا میں ہوئی ہیں. ان کو کیس فلو مینجمنٹ ریفارمز کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جج کس طرح سے اپنے سامنے جو کیسز ہیں ان میں سے فضول کیس نکال دیتا ہے، کچھ کیس جو ہے مصالحت کے لیے بھیج دیتا ہے، کچھ کیسز جو ہیں ان کو
तरजीही बुनियाद पे करता है, चूंकि उनकी बहुत अहमियत है, और जो कम अहमियत के केस हैं उनको पीछे कर देता है। यहाँ पे ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। हर केस लाइन में लगा हुआ है, हज़ारों लाखों केस हैं, महदूद जज हैं, मुकदमा करना आसान है, फजूल मुकदमा करना उससे भी आसान है। हमने बारहा मुख्तलिफ चीफ जस्टिस हजरात से और अदालतों से ये दरख्वास्त की है कि यहाँ पे आप इस्लाहात लाएं, और ये इस्लाहात सारी दुनिया में हो चुकी हैं। ये फ़िलिपींस और वियतनाम से लेके अमेरिका तक हुई हैं, और अगर आपका ये कहना है कि सिर्फ ये तरक्की याफ्ता मुल्क ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से हमारे जैसे मुल्क जो हैं, मैं थाईलैंड कई दफ़ा जाके पढ़ा चुका हूँ, मैंने ईस्ट एशिया के जजेस की ट्रेनिंग की हुई है, तो मैंने मशरक़ बईद के जो मुल्क हैं उनके साथ भी काफ़ी मेरा तजुर्बा है। लेकिन हम इस्लाहात करते नहीं, और अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस्लाहात का ना होने की वजह ना तो वसाइल की कमी थी, ना ये कि हमें मामले का और मसले का पता नहीं। हमें अच्छी तरह पता है मसला क्या है, हमें पता है कि उसका सोल्यूशन क्या है। मैंने किसी भी जुडिशल लीडर और पॉलिटिकल लीडर में विल नहीं देखी, ये सही, ये जज्बा और ये कमिटमेंट नहीं देखी कि हमने बाकी निज़ाम को ठीक करना है। जो आता है वो अपनी सल्तनत चलाता है, वो अपनी ज़ाती तशहीर के लिए कुछ चीज़ें करता है, वो वक्ती तौर पे लोगों को दिखाने के लिए कुछ चीज़ करता है। कुछ लोग अच्छी नीयत के थे, वो भी नहीं कर सके, ज़्यादा लोगों की तो नीयत भी अच्छी नहीं होती। अगर कोई अच्छी नीयत के हजरात चाहें कि आपका अदालती निज़ाम ठीक हो जाए, तो मैं आपको बता सकता हूं कि हमें एग्जैक्टली पता है कि वो कैसे ठीक करना है, और अगर उस पर अमल दरामद शुरू हो तो 6 महीने, साल, 1.5 साल में आपको वाज़े तब्दीली नजर आएगी। सर, आईनी तरमीम हुई, 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम। हम चूँकि अदलिया के निज़ाम के हवाले से बात कर रहे थे, तो आप इस हवाले से क्या कह रहे हैं? 3-4 बातें कहूँगा, चूँकि एक पेचीदा मामला है। पहली बात तो ये है कि बदकिस्मती से हमारी अदलिया की जो कारकर्दगी पिछले कई दहाइयों से इतनी नाकिस रही है कि उसकी वजह से हमारी अदलिया के लिए कुछ ख़ास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। नहीं तो जिस तरह की तरामीम हुई हैं इसके ऊपर बहुत से लोग शोर मचाते और इस पर मज़ीद एहतजाज होता, लेकिन चंद लोगों के अलावा और जो आइन को समझते हैं उन लोगों के अलावा ज़्यादा लोगों ने महसूस नहीं किया कि ये क्या तब्दीली लाई गई है। उस नाकिस कारकर्दगी के पीछे उनका अपना कसूर भी है, लेकिन बहुत से और मुहर्रिकात भी हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, जो दाखिली हैं, जो बैरूनी हैं, जो उनके कंट्रोल में नहीं थे और जिसके वो खुद विक्टिम थे। दूसरी बात यह है कि इन तरामीम से आम आदमी के हसूल इंसाफ पे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 99% लोगों के जो केस फंसे हुए हैं उसके लिए जो आपको अदालती इस्लाहात करनी है वो उनसे तो इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ तो इस चीज़ से है कि अब जो जजों का तबादले का सिस्टम है और उनकी तरक्की का सिस्टम है वो किस तरह से तब्दील किया गया है, और ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो ताकतें कुछ पहले थीं और जो उसका सबसे अहम काम था, उसकी जो आइनी जो रिस्ट्रिक्शन थी, वो लेके एक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया। इन प्रिंसिपल दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिसमें एपेक्स या सुप्रीम कोर्ट अलहदा है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी में आपने ये काम क्यों किया और इस पर ज़्यादा बहस क्यों नहीं हुई, और इस चीज़ को क्यों नहीं देखा गया कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रिप करते हैं उसकी पावर से और वो सिर्फ एक आम केसेस के लिए अपेलेट कोर्ट बनती है, तो क्या वो काम भी इफादियत से कर सकेगी, अच्छे तरीके से कर सकेगी, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसकी अगर ताकत आपने आईनी एक और कोर्ट को दे दी है, तो उस कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट की गई है, क्या वो इतने आज़ाद ख्याल किस्म के जज होंगे और इतने उनको अपॉइंट करने का तरीका इतना शफाफ है और गैर जानिबदाराना है कि आपको ये बतौर शहरी एतमाद होगा कि अगर किसी आईनी मामले पे शहरियों के हक़ में कोई बात करनी है तो ये जज कर पाएंगे। मुझे बतौर एक आईनी माहिर के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया गया और ये तरामीम बुनियादी तौर पे एक वक्ती मकसद के लिए की गई हैं। इससे ना तो अदलिया मजबूत हुई है, बल्कि ये है कि अदलिया के गैर जानिबदार होने के बारे में मज़ीद शकूक पैदा होते हैं। मुझे इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं कि आला अदलिया के जजों की अपॉइंटमेंट में पार्लियामान का एक रोल हो, क्योंकि उससे पहले जब हमने मामला सिर्फ जजों पे छोड़ा तो वहाँ पे भी बहुत से मसाइल थे और दुनिया में बहुत सी ऐसी नज़ीरें हैं जहाँ पे पार्लियामान ये रोल परफॉर्म करती है। लेकिन पार्लियामान का अदलिया की अपॉइंटमेंट में एक किरदार होना, आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट से अलहदा होना, जहाँ ये चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं, इनको किया इस तरीके से जाना चाहिए था कि इसके अंदर इन अदालतों की गैर जानिबदाराना शख्सियत को बरकरार रखा जाए। उसके बारे में मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि इससे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा आम आदमी के असूल इंसाफ पे। उसके लिए जो आपको इस्लाहात करनी चाहिए, जो जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, केस फ्लो मैनेजमेंट रिफॉर्म, उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है।
जितनी हमारी अदलिया के इर्द गिर्द सियासत, गुफ्तगू, डिस्कोर्स, जद्दोजहद, कानूनी तरामीम होती हैं, वो सिर्फ जो बहुत ऊंचे लेवल की लड़ाइयाँ हैं पावर ग्रुप्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, जो मुख्तलिफ धड़े हैं, ताकत के मराकज़ हैं इस मुल्क में, उन हद तक महदूद हैं। अदलिया के निज़ाम का जो एक बुनियादी मकसद है कि एक तो लोगों की लड़ाइयाँ और झगड़े जो हैं उनका तस्फिया हो, फैसला हो, दूसरा मजलूम लोगों को एक तरह का तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाया जा सके, तीसरा अगर आप कोई कारोबार करते हैं और आपने कोई मुआहदा किया है और कोई बदउनवानी करता है या आपके साथ धोखा करता है तो उसको ठीक किया जाए, जिसको कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट कहते हैं, ताकि आपकी कानूनी निज़ाम में लोगों का एतमाद हो और लोग इसमें सरमायाकारी करें और बाहर से भी सरमायाकारी करें। सो प्रोटेक्शन ऑफ द वीक एंड वल्नरेबल, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट एंड एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये तीनों चीज़ें तो वहीं खड़ी हैं। अगर मुझे कोई आके सवाल पूछता है कि जी मेरा ये मसला फंसा हुआ है तो मैं मुकदमा करूं, तो मैं सच्ची बात है बतौर वकील उसको ये मशवरा दूंगा कि अगर तो तुमने फंसना है ताहयात तो चले जाओ अदालत, अगर तुम इसका तस्वीर चाहते हो तो कोई और रास्ता निकालो। हाँ, अगर तुमने किसी को फंसाना है तो बिस्मिल्लाह जरूर अदालत जाओ। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो दिस इज अ वेरी डैमनिंग स्टेटमेंट अबाउट ए जस्टिस सिस्टम। सो ये है सूरत हाल। सर बहुत शुक्रिया। हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया और यकीनन नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा। हमने अदब के हवाले से गुफ्तगू की, हमने कानून के हवाले से गुफ्तगू की, हमारे मुल्क में कानून कैसा होना चाहिए और अदब को हमें किस तरह से आगे लेकर चलना चाहिए। प्रोग्राम याददाश्तें देखते रहिए। हमारे साथ डॉक्टर उसामा सिद्दीक मौजूद थे। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। This program was brought to you by